अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट वहीद इलियास मुगल और आप मुझे देख रहे हैं FM4 के टीवी के प्रोग्राम शान पाकिस्तान में। और अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए आपको पता है कि हम मुल्क के जो स्पोर्ट्स के स्टार्स हैं उनको मदऊ करते हैं। आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया है जनाब शहबाज मुगल साहब, और उनके मतलब उनकी अचीवमेंट्स जो है वो मैं आपको बताना शुरू करूं तो वो एक लंबी लिस्ट है। शहबाज मुगल साहब नेशनल चैम्पियन पाकिस्तान है, बॉडी बिल्डिंग में बहुत बड़ा नाम है। उसके अलावा सदर UIBFF हैं, और ये UIBFF जो है ये एक इंटरनेशनल फेडरेशन है बॉडी बिल्डिंग की, उसके ये सदर है पाकिस्तान में, उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। उसके साथ साथ इनकी समाजी और सियासी बहुत सारी खिदमात हैं, और हम इन्हें समाजी वर्कर भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके मतलब मशहूर है कि मोहल्ले का इलाके का कोई भी काम हो तो सारे लोग इनके पास आ जाते हैं कि भाई जान हमारा वो काम आप करवाएं। और बॉडी बिल्डिंग में इनकी बहुत सारी खिदमात हैं, इन्होंने बहुत सारी फेडरेशन को आपस में उनके सर जोड़े, लेकिन ये अल्लाह के हाथ में काम होते हैं। वो फेडरेशन एक दूसरे का साथ देती है नहीं देती, ये बात की बातें होती हैं। और मैं आपसे एक और बात करता चलूँ कि शहबाज मुगल साहब ने हमेशा ये कोशिश की है कि वो बात की जाए जो सच पे मबनी हो। शहबाज साहब क्या हाल आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का। अच्छा, आप नाज़रीन को ये बताएं कि आपकी जो बॉडी बिल्डिंग अचीवमेंट्स जो है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, सबसे पहले हम आप स्पोर्ट्स के हवाले से आपसे सवाल करेंगे। बॉडी बिल्डिंग का शौक आपको कैसे पैदा हुआ और कितनी उम्र में आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहीद मुगल साहब, मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर मदद किया, दावत दी। बहुत शुक्रिया। और जो आपने सवाल किया वो ये है कि मेरी 13 से 14 साल उम्र थी जब मैंने बॉडी बिल्डिंग का जो शौक मुझे सर पे हैवी हो गया, क्योंकि मैं उस वक्त WWF जो कहते हैं क्या नाम है इसका, कुश्तियाँ वगैरह जो होती हैं, रेसलिंग जो होती है, उसको देख के ना तो वो मेरे सर पे बड़ा सवाल होता था कि जैसे वो चलते थे कि मैं भी इस तरह सा जवान हूँ, मेरे डोले कपड़े पहने हो तो मेरी एक अलहदा क्रेज हो माशाल्लाह। तो वहाँ से मेरा ना वो 94 से मेरा ये शौक जो ना मुझे। अच्छा, आप भी बिल्कुल ये बताएं कि आपने पहला कंपटीशन किस सन में खेला और कितने कंपटीशन आपने खेले और कितने विन किए कितने लूज किए? मैंने सर 94 में बॉडी बिल्डिंग शुरू की, उस पर एक साल मेहनत करने के बाद 95 में हमारा 3 क्लबों का जो ना कंपटीशन था, वो मैंने जब विन किया उस वक्त मुझे स्टील के कप होते थे और साथ पैसे की इतनी अहमियत नहीं होती, लेकिन इनाम होता है। मुझे 1,000 रुपया इनाम दिया गया। हाँ जी, मुझे कप वगैरह मिले। जब मिले तो मेरे दोस्तों ने, मेरे कज़न, मेरे भाइयों ने जब मुझे अपने कंधों पे उठा के इलाके का चक्कर लगवाया ना, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं जैसे मिनिस्टर बन गया हूँ, जितनी मुझे इज्जत से उन्होंने मुझे नवाजा। बस वहाँ से वो जुनून जो है ना तो मेरे सर पे है। वीवर्स, आपको मैं बात बताऊं कि जो विनिंग जो होती है ना, मूवमेंट्स जो होते हैं, विनिंग जो जब बंदा कंपटीशन जीतता है जब, तो आप यकीन माने कि वो लम्हे वही बंदा समझ सकता है और उनको वही बंदा एंजॉय कर सकता है कि जो खुद स्पोर्ट्समैन हो। शहबाज मुगल साहब ने जैसे आपको बताया कि जब लोगों ने कंधों पे उठाया और ये पहला कंपटीशन चाहे वो 3 जिमों का था, लेकिन इनके अंदर इतनी मेहनत और जो हुब इनके पास पैदा हुई, वो यही बता सकते हैं। हौसला जो होती है वो बहुत बड़ा सरमाया। हाँ जी, और इनकी मेहनत जो रंग लेके आई, फिर इनका सफ़र चलता रहा। फिर ये जनाब मिस्टर गुजरांवाला, डिवीज़न पंजाब, पाकिस्तान, इन्होंने बहुत सारे कंपटीशन खेले, विन भी किए। और आपको पता है स्पोर्ट्स में हार जीत होती रहती है और उसका हिस्सा है। और मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि कोई भी स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, वो हारने या जीतने के लिए नहीं खेलता, वो जीतने या सीखने के लिए खेलता है। ठीक है, हार जो होती है वो बंदे को एक नया सबक सिखाती है, और जो बंदे की जीत होती है वो तो बंदे को एक नई जिंदगी अता करती है। और जो हार होती है वो हार नहीं होती, बल्कि वो अपनी गलतियों को सुधारने का एक नया जज्बा पैदा करती है। शहबाज मुगल साहब, अगर आपको मेरी बातें गलत लगे तो आप मुझे कह सकते हैं कि बातें जो जज्बा होता है ना, वो बंदे को अप्रिशिएट जब लोग करते हैं ना, तो अंदर से एक जज्बा बंदे को मिलता है जी, वो जज्बा ही सब कुछ होता है बंदे का। और नाज़रीन, आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि शहबाज मुगल साहब हमारे बड़े भाई हैं और मोस्ट रिस्पेक्टफुल हैं, और मैं इनसे कुछ निजी और कुछ ऐसे जो क्वेश्चन करूँगा कि जो आपको बड़ा कुछ सीखने में आपकी मदद करेंगे। शहबाज साहब, आप ये बताएं कि जब आपने बॉडी बिल्डिंग की 1994 में, जैसे आपने फरमाया कि मैंने 1994 में स्टार्ट की, मेरा ख्याल अब 28 साल गुजर चुके हैं पूरे अरसे को। 28 सालों में आपने बॉडी बिल्डर्स जो है नए आने वाले,
ان میں اور آج کے باڈی بلڈرز میں کیا تبدیلیاں دیکھی؟ وہ آج کے جو کوچ ہیں سینئر جیسے آپ ہیں ماشاء اللہ، ان میں وہ کیا فرق ہے؟ وہ جو کیا تمیز اور تہذیب اور تمدن جو ہے وہ اسی حساب سے ہے جو پہلے آج سے 28 سال پہلے تھا، یا اس میں کوئی فرق پڑا؟ اس میں صرف اتنا ہی میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ فرق انسان کی اپنی نیچر پہ ہوتا ہے جی۔ آپ چاہے آج سے 10-20 سال پرانے تھے یا آج ہیں، جب آپ نے اپنی نیچر کو ٹھیک رکھنا، آپ کی تربیت اچھی ہے، آپ کے ماں باپ نے آپ کو اچھی تربیت دی ہے، تو بہت سیدھی سی بات ہے کہ آپ ٹیچر کی بھی عزت کریں گے، اپنے دوستوں کی بھی کریں گے، اپنے جتنے بھی آپ کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، آپ کے جونیئر ہوں گے، آپ اس کی عزت کریں گے۔ اور ایک اور سوال جو ہے پتہ کیا ہے، میں آپ کو یہ ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں آج کل میڈیا کا دور بڑا فاسٹ دور ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا جب خط لوگ ڈالا کرتے تھے، جب میں بہت چھوٹا تھا خط جناب آتا تھا 2-4 دن بعد، بڑی خوشی ہوتی تھی لوگوں کو، آپ نے تو وہ دور دیکھا کیونکہ آپ عید کارڈ دیا کرتے تھے۔ ہاں جی، عید کارڈ، اور بڑی خوشی ہوتی تھی۔ اب تو موبائل سوشل میڈیا نے اتنا عام کر دیا کہ 1 سیکنڈ میں جو خبر ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اس میں آپ تمیز اور ادب میں جو بچے ہیں ہمارے نیو آنے والے جو ینگسٹر ہیں، تمیز میں کتنا کو فرق پڑا؟ تمیز میں سمجھتا ہوں کہ دور کافی تیز ہے، اور کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے۔ جی جی، جس بندے کی وہاں ہی بات آ جاتی ہے، جب جس بندے کی سوچ اچھی، نیچر اچھی ہے، تو وہ اچھا بولے گا، اچھا کردار کرے گا، اپنا بتائے گا، سوشل میڈیا پہ بتانا چاہے، اگر وہ سیاسی لحاظ سے بول رہا ہے، اسپورٹس کے لحاظ سے بول رہا ہے، کسی بھی لحاظ سے بول رہا ہے، وہ اپنا جب بولتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں اندر کیا ہے، میں کیا ہوں۔ تو بندے کو بولنا چاہیے، سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، اپنا کردار جو ہوتا ہے اس کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے۔ اچھا، آپ کو میں ایک بڑی مزے کی بات بتانے لگا ہوں کہ شہباز مغل صاحب کے بیٹے ہیں انیس مغل صاحب جی، انیس، وہ بھی ماشاءاللہ چیمپئن ہے، نیشنل چیمپئن ہے، وہ بھی دیکھیں جی، وہ بھی نیشنل چیمپئن ہے۔ اور آپ دونوں باپ بیٹے کو جب اکٹھا دیکھیں گے نا تو ان میں دیکھیں آپ ایسا لگے گا جیسے دونوں بھائی ہیں۔ مغل صاحب، آپ یہ اندر کا راز بتائیں، یہ اللہ کی خاص آپ کے اوپر رحمت ہے کہ ماشاءاللہ 50 کے قریب ہیں آپ، 50 ایئرس کے، اور یہ جو صحت کا راز ہے وہ ذرا تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں تاکہ وہ بھی کچھ سیکھ سکیں آپ سے۔ ناظرین کو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جیسے یہ سوشل میڈیا کا آپ نے بولا کہ کیا کیسا دور ہے، سوشل میڈیا آپ استعمال کریں لیکن اپنی نیند کا خیال رکھیں۔ جب آپ اپنی نیند کا خیال رکھیں گے، صبح فریش اٹھیں گے، اپنی ایکٹیویٹیز، ورزش آپ نے لازمی کرنی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ باڈی بلڈنگ کریں، یہ ضروری نہیں کہ آپ پہلوانی کریں، یہ ضروری نہیں کہ آپ سائیکلنگ کریں، کرکٹ کھیلیں، بیڈمنٹن کریں، کوئی آپ کا شوق ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ وہ کریں۔ اگر آپ کا کوئی بھی شوق نہیں تو آپ نے واک لازمی کرنی ہے، کیونکہ آپ نے دنیا کا ہر کھانا کھانا جو اللہ کی نعمت ہے، کوئی پرہیز نہیں آپ کے لیے۔ اگر آپ مریض نہیں ہیں، آپ کو ڈاکٹر نے منع نہیں کیا، تو آپ نے دنیا کی ہر چیز کھانی ہے، لیکن آپ نے واک 30 سے 45 منٹ آپ نے واک لازمی کرنی ہے۔ اور جو سب سے اہم چیز ہے کہ آپ نے اپنا پازیٹیو دماغ رکھنا ہے، نیگیٹو نہیں رکھنا، خوش رہنا، خوشیاں بانٹنی ہے۔ یہی زندگی 4 دن کی جو بندے کو خوش رہ کے گزارنا چاہیے، اس سے انسان ہمیشہ سادہ بہار رہتا ہے۔ ویورز، آپ دیکھیں کہ شہباز بھائی نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ آپ نے ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں میرا اور شہباز بھائی کا ایک ہی شعبہ ہے باڈی بلڈنگ کا، لیکن انہوں نے دیکھیں باڈی بلڈنگ کو پروموٹ تو ہم نے کرنا ہی ہے، لیکن انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ ضروری نہیں کہ آپ باڈی بلڈنگ ہی کریں، آپ کرکٹ کھیلیں، بیڈمنٹن کھیلیں، گولف کھیلیں، آپ تائیکوانڈو کھیلیں، یا آپ سادہ واک ہی کر لیں، واک میں کسی پارک میں چلے جائیں، واک کریں، پیدل چلیں آپ، تو آپ کی جو صحت ٹھیک رہے گی۔ اور پھر انہوں نے بولا کہ آپ روشن دماغ رکھیں، روشن خیالات رکھیں، کہ جیسے مجھے آج قبلہ واصف صاحب کا ایک بڑا اچھا جملہ یاد آ گیا کہ پریشانی جو ہے وہ حالات سے نہیں، وہ خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ اپنا خیال اچھا رکھیں، گمان اچھا رکھیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ کرم ہی کرم ہے۔ دیکھیں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، میں کہتا ہوں دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا آج تک، لیکن ہمارا ایمان، ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی کہا ہے کہ میں نے آپ کا رزق میرے ہاتھ میں ہے، میری زندگی موت میں دینے والا ہوں، تو پھر آپ پریشان نہیں ہونا، آپ نے ہمیشہ پازیٹیو سوچنا ہے۔ جو کام زندگی میں آپ کی نہیں ہونا وہ کبھی بھی نہیں ہونا، اور جو اللہ تعالیٰ نے کام کرنا ہے وہ کبھی آپ روک نہیں سکتے۔ اس لیے آپ نے پازیٹیو ہی رہنا، اچھا کھائیں، اچھا بولیں، اچھا سوچیں۔ ماشاء اللہ۔ میں ناظرین آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو شاید پتہ بھی ہے کہ میری وابستگی تھوڑی سی اسلامک اسٹڈیز سے ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نجم ہے، آیت نمبر 39 اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے صاف صاف لکھا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے وہ صحیح کرتا ہے، یعنی کہ کوشش اور محنت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو دنیا میں بھیج دیا، اور اب انسان کے ہاتھ میں محنت اور کوشش ضرور ہے، رزق دینے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خود ہے۔
یہی آپ پیغام دینا چاہتے تھے؟ وہ شہباز بھائی کی باتوں کو میں تھوڑا آسان کر دیا. شہباز بھائی آپ مجھے دیکھیں اور مجھے یہ بتائیں اور ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کی یہ جو جرنی ہے, یہ جو سفر ہے, یہ آپ کا 30 سال کا کم از کم میں دیکھ رہا ہوں, 20-25 سال سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. جب میں چھوٹا سا نیا گیم میں آیا تو آپ ماشاء اللہ بہت فٹ تھے. آپ نے ویورز کو یہ بتانا ہے کہ اچھی فٹنس کے لیے کون کون سی غذائیں جو ہیں وہ چھوڑنی چاہیے اور کون کون سی غذائیں اپنانا چاہیے, تھوڑا سا آپ بتا دیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں باڈی بلڈنگ کی تو آپ کو کوئی بھی پھل وغیرہ کھا کے ایکسرسائز کرنے جائیں, موسم کے حساب سے کوئی بھی پھل آتا ہے, اللہ کی نعمتیں ہیں, اس میں جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے اس کو کھائیں, ٹیسٹ کر کے, جو چیز نہیں پسند وہ بھی تھوڑی سی کھائیں. اس کے بعد ٹریننگ کر کے آپ آتے ہیں, ملک شیک لیں آپ باڈی کے حساب سے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ مسکولر رہوں, میرا ویٹ زیادہ نہ گین ہو, پھر آپ جوس وغیرہ لے لیں, فریش فروٹ لے لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا ویٹ گین ہو, میں گوگلا مونگلا سا نظر آؤں, تو پھر آپ ملک شیک اس طرح سے فاسٹ فوڈ بوتلیں کولڈ ڈرنک وغیرہ کر سکتے ہیں, لیکن ایکسرسائز زیادہ کرنی ہے ہم نے. شہباز مغل صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے باڈی کو فیٹی باڈی کے روپ میں لے کے آنا اور فیٹی باڈی آپ نے بنانی ہے تو پھر آپ ملک شیک وغیرہ پی سکتے ہیں جن سے آپ کے فیٹس پیدا ہوتے ہیں تھوڑے بہت. لیکن جب آپ نے باڈی کو مسکولر کرنا ہے, انہوں نے بڑا اچھا پیغام دیا کہ آپ نے فیٹ لیس چیزیں وہ یوز کرنی ہیں. جی مغل صاحب آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو. آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کی جو سماجی اور سیاسی جو خدمات ہیں وہ آپ کی یہ جو ایکسرسائز, کیونکہ آپ ماشاء اللہ 2-3 جموں کو بھی مالک ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے. جموں کو چلانا اور سیاسی اور سماجی خدمات کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا یہ کتنا مشکل کام ہے؟ مشکل نہیں ہوتا, یہ جتنا انسان مصروف رہے تو اتنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صبح جب میں اٹھتا ہوں, اپنی روٹین آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنے بجے اٹھتے ہیں آپ؟ میں صبح ماشاءاللہ نماز پڑھتا ہوں, فجر کی نماز. اس کے بعد پھر جو بھی ہلکا پھلکا سا پھل کھا کے میں نے سیر کرنے جانا ہے. پیدل واک میں آج بھی 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹہ میں واک کرتا ہوں. اگر میں واک نہیں کرنے کا تو میں ٹریڈ مل اپنے جم میں جا کے ایکسرسائز کرتا ہوں. اس کی کوئی چھٹی نہیں, چاہے عید والا دن بھی ہو. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بندے کو اپنا خیال رکھنا چاہیے, دنیا کی ہر چیز کھائے لیکن یہ ہے کہ اس کو ایکسرسائز نہیں چھوڑنی. میں تو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں. ویورز آپ دیکھیں کہ انہوں نے سب سے بیسک جو چیز ہے وہ ایکسرسائز کو ٹھہرایا. انہوں نے بولا, انہوں نے آپ کو یہ میسج کنوے کیا کہ آپ نے ایکسرسائز ہر حال میں کرنی ہے. وہ چاہے 15 منٹ کرے, آدھا گھنٹہ کرے, 2 گھنٹے کرے, وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنی زیادہ ایکسرسائز کریں گے اتنا زیادہ آپ اپنی باڈی کو فٹ رکھ سکیں گے. اس کی مغل صاحب میں آپ کی اجازت سے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں نا, تو وہاں پہ پرانے بزرگ لوگ جو ہے ابھی بھی لکڑیاں سر کے اوپر اٹھا کے پہاڑوں کے اوپر چڑھ بھی جاتے ہیں اور نیچے بھی آ جاتے ہیں. وہ ہم نے دیکھا کہ ان کی عمر 90 95 بلکہ 100 سال تک وہ ماشاءاللہ ہیلتھی اور فٹ رہتے ہیں. وہ اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے وزن اٹھایا ہوا یا وزن نہیں اٹھایا, جنہوں نے پیدل چلے ہیں, پہاڑوں کے اوپر چڑھے ہیں, نیچے آئے ہیں, وہ بہت زیادہ فٹ رہتے ہیں. وہ آپ نوٹ کریں نا, اگر کسی مریض کو شوگر ہو جاتی ہے, کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے یا کوئی بھی مریض ہے پوری دنیا میں, اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نے سیر کرنی ہے, جی ماشاءاللہ, ایکسرسائز کرنی ہے, اپنا ڈائٹ صحیح رکھنی ہے. تو ہم نے اینڈ والی بات شروع سے کیوں نہیں ہم کر لیتے, تو ہماری وہ نوبت ہی نہ آئے. جی بے شک. اس لیے آپ نے اپنی خوراک جو ہے وہ موسم کے حساب سے آپ نے کھانی ہے. ٹھیک ہے. یہ عام فٹنس کا راز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایکسرسائز نہیں آپ نے چھوڑنی. بقایا آپ بالکل ٹھیک رہیں گے, خوش رہیں, باز رہیں, اپنا خیال رکھیں, اپنے گھروں کا خیال رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں. مغل صاحب سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ مغل صاحب یہ جو پانی ہوتا ہے یہ ٹھنڈا پانی ہے جو جیسے لوگ پیتے ہیں, گرم کھانا کھایا, کڑھائیاں کھائی, تکے کھائے اور اوپر سے جناب ٹھنڈا پانی پی لے, یہ صحت کو کتنا نقصان کرتا ہے؟ یہ تو دیکھیں نا, کنسپٹ جو ہے وہ ہے ہی غلط ہے کہ ہم پائے کھا رہے ہوتے ہیں, گنی کے پائے کھائیں, ماجے کے پائے کھائیں, کھجے کے پائے کھائیں, تو ساتھ میٹھی لسی پی رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہم اپنے دشمن بن جاتے ہیں نا اسی وقت. یہ آپ کے لیے سراسر سمجھ لیں کہ آپ موت کو دعوت دینے والی بات ہے. لیکن آپ کی جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ تو اللہ نے نعمت دی ہے آپ کو, لیکن آپ کم نہیں کرتے. اگر آپ گرم روٹی کے ساتھ ٹھنڈی کوک پی رہے ہیں یا ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں تو میرا خیال آپ اپنے بہت بڑے دشمن ہیں. شہباز بھائی نے یہ آپ کو پیغام دیا ہے کہ آپ نے اگر گرم خوراک کھانی ہے, کوئی بھی کولیسٹرول لیس یا کولیسٹرول والی جس میں فیٹس اور کولیسٹرول بہت زیادہ ہوتے ہیں, جیسے انہوں نے پایوں کا ذکر کیا, گجرانوالے کی روایت ہے کہ یہاں کے جو پہلوان اور ہمارے بھائی دوست باڈی بلڈر جو ہے وہ جناب 3-4 نان بھی کھاتے ہیں, 2-4 پائے بھی کھا جاتے ہیں, مغز بھی کھا جاتے ہیں, اور اوپر سے میٹھی لسی ٹھنڈی پیتے ہیں, اور پھر وہ کام بھی نہیں کرتے اور گھر جا کے سو جاتے ہیں. وہ اپنی باڈی کا نقصان کرتے ہیں. پنجابی جاتے ہیں بیڑا کر. ٹھیک ہے. پھر ان کے جناب اس طرح سے بڑے پیٹ بڑھ جاتے ہیں, اور وہ جیسے بڑی معذرت کے ساتھ وہ بٹ صاحب بعد میں آتے ہیں اور پیٹ پہلے آتا ہے. یہی بات. جی تو مغل صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. مغل صاحب آپ یہ بتائیں
کہ جب آپ نے باڈی بلڈنگ کو سٹارٹ کیا تو تب آپ کے فائنینشلی حالات جو وہ کیسے تھے؟ فائنینشلی حالات یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ 7 بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور مغل گھرانہ ہے ہمارا کام بھی یہ، میں خود بھی انجینئر ہوں، ہمارے ماشاءاللہ والد صاحب بھی ہمارے استاد بھی تھے، تو ہم وہ لوہے کا کام کرنے والے ہیں، پریس بنا لیے، ڈائیں بنا لی، بڑی بڑی مشینیں بنا لی. تو بس میرے ابو یہ کہتے تھے کہ یار لوہاروں دے پتر ہو، تسی صرف کام کریا کرو، 11 گھنٹے کام کر کے جا کے پھر تسی لوہے نہ کھول دیو، کی کرنا جو تساں. لیکن ہمیں نا شوق تھا، جیسے آپ کو بتایا کہ میں نے 95 میں وہ مجھے عزت ملی، جذبہ ملا، تو پھر باڈی بلڈنگ تو ہمارا ایک جنون بن گیا نا. جب جنون بن جاتا پھر میں نے 12 گھنٹے کام کرنے کے بعد جا کے جب ایکسرسائز کی ہے تو ایک وقت آیا تھا جب میں الحمراہ لاہور میں میرا کمپٹیشن تھا نیشنل چیمپئن پاکستان کا. کس سال میں؟ 2006 میں. 2006 تو میں ادھر سے گیا ہوں لاہور، لیکن مجھے ابھی بھی وہ فیلنگ یاد ہے کہ میرے پہنچنے سے پہلے میرے والد صاحب وہاں پہ باہر نا پارک بنا ہوا تھا، وہ وہاں میں بیٹھ کے میں انتظار کر رہے، تو وہ مجھے فیلنگ ابھی بھی میرے اللہ جنت نصیب کرے، میرے والد صاحب نہیں ہے لیکن وہ مجھے آج بھی اسی فیلنگ یاد ہے کہ وہ کتنے خوش تھے. اور انہوں نے مجھے ایک ہی بات کہی کہ آپ ماشاءاللہ 7 بیٹے ہو میرے، مجھے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ بازار سے گزرتے ہو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بیٹے ببر شیر ہیں ماشاءاللہ. تو یہ بس جذبہ ہوتا ہے بندے کے اندر، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں شہباز بھائی کی باتوں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب ہم کوئی بھی کمپٹیشن ون کرتے ہیں، ہم مقابلہ باڈی بلڈنگ کا ون کرتے ہیں، ان کے جو پاپا جان ہیں یا سب کے پاپا جن کے بیٹے اسپورٹس مین ہیں، کسی بھی پروگرام میں کسی بھی گیم میں وہ چیمپئن بنتے ہیں تو باپ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور جب باپ کو مبارکبادیں ملتی ہیں کہ آپ کا بیٹا چیمپئن بن گیا، اسٹیج پہ کلاس آئی ہے وہ جناب ان کا باپ بڑا خوش ہوتا ہے اور پہلے سے زیادہ جوان ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں، میں جب میری کلاس اینڈ والی کلاس تھی میری ہیوی ویٹ میں، جب میں الحمراہ اسٹیج پہ آیا ہوں تو میں نے دیکھا وہ اندھیرا ہوتا ہے، کافی روشنی تھی اسٹیج پہ. میں نے دیکھا میرے والد صاحب جو نا جیسے بڑھ کے نہیں لگاتے ایسے میرے بھائیوں کے ساتھ مل کے نا ایک جذبہ تھا ان کا. تو مجھے پتا تھا کہ میں ابھی مقابلہ شروع ہونے سے پہلے میں جیت گیا ہوں ماشاءاللہ. تو الحمدللہ 7 ججوں میں سے 7 نے میرے حق میں فیصلہ لیا تھا اور میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں میرے ساتھ. جی ماشاءاللہ. اچھا مغل صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جب لوگ آتے ہیں، ظاہر ہے آپ اپنے یو سی کا آپ نے الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا اور آپ نے بڑے کچھ آپ کے اچیومنٹس ہیں جو ایک لمبی لسٹ ہے. جب آپ کے پاس آتے ہیں کہ لو جی ہمیں آپ فلاں کام کروا دیں ہمارا تھانے میں یا کچہری میں یا کوئی، جب آپ ان کا کام کرواتے ہیں تو آپ کا ذہنی سکون جو ہے وہ کس طرح آپ کا وہ بڑھ جاتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کے ساتھ جو آپ کام ان کے جو کام آتے ہیں اس میں بہت سکون ہے میرا خیال ہے. ہاں، میں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. جب کوئی میرے گھر پہ آتا ہے مجھے کوئی کام کہتا ہے تو مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ نے مجھے اللہ نے ان کو بھیجا میری طرف، تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. میرے بڑے بھائی ہیں ماشاء اللہ اعظم مغل صاحب، ان کو ہم نے تھانے کے صادق کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہوا ہے. میں خود بھی یو سی چیئرمین ہوں، صادق کمیٹی کا میڈیا کوآرڈینیٹر بھی ہوں ماشاء اللہ. اور یہ ہے کہ آپ میرا خیال ہے اخبار سے بھی جی میں روزنامہ پاکستان سے بھی اور جرم کا پکڑ پروگرام کا بھی میزبان ہوں گجرانوالہ میں ماشاءاللہ. ڈی بی سی نیوز کا ڈویژنل بیورو چیف ہوں، 9 نیوز کے ساتھ بھی میں 3-4 گروپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں. تو یہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کسی کا ہم کام کرتے ہیں، فیس باللہ کوئی لالچ نہیں ہمیں ہوتی. تو سب سے افضل ترین عبادت ہے کسی کے کام آنا. جی مخلوق کی عبادت، مخلوق کی خدمت کرنا وہی عبادت ہے. تو یہی ہمارا منشور ہے کہ اپنے آپ کو اگر آپ نے پرسکون رکھنا ہے تو لوگوں کے ریلیف دیں، لوگوں کو خوشیاں دیں تاکہ آپ ریلیکس ہو سکیں. بہت خوب. بہت ساری باتیں شہباز بھائی سے ہم نے سیکھی اور آپ کو بہت ساری موٹیویشن ملی. ہم بہت شکر گزار ہیں FM 4K TV کے پروگرام شان پاکستان میں جناب شہباز مغل صاحب تشریف لائے. ان کی خدمتوں کا اعتراف سارا پاکستان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت عطا فرمائے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو نیکسٹ پروگرام میں پھر بلائیں گے، آپ کو مدعو کریں گے، آپ تشریف لائیے گا، پھر آپ سے بہت سارے سوالات ہوں گے. بہت شکریہ. ایک دفعہ میرے ساتھ مل گئے. پیارے پاکستان کے لیے پاکستان زندہ باد.